बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैद भट्टी हूँ। आज 30 दिसंबर और सोमवार का दिन हो चुका है। एक और इम्पॉर्टेंट खबर आ गई कि इमरान खान ने रिचर्ड ग्रेनल, जो डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल इनवाइट और स्पेशल मिशंस हैं, उनके नाम पे भी एक पैगाम भेज दिया है। और ये पैगाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे भी है। जिस तरह कंपेन चल रही थी फ्री इमरान खान की रिचर्ड ग्रेनल की तरफ से या उनके साथी जो थे अमेरिकन कांग्रेसमैन या सेनेटर्स जो थे वो ट्वीट्स कर रहे थे इमरान खान के हवाले से, तो पाकिस्तान में एक बयानिया बनाया जा रहा था कि इमरान खान जो एब्सोल्युटली नॉट कहता था अमेरिका को, अब एब्सोल्युटली यस पे आ गया है। तो बयानिया तो खैर उन्होंने बनाना था कि 2.5-3 साल जो जुल्म होता रहा, जो जबर होता रहा पाकिस्तान की आवाम पे, इमरान खान पे, उसकी पार्टी पे, जो कुछ भी किया जाता रहा वो बिल्कुल दुरुस्त था, वो ठीक हो रहा था। लेकिन अमेरिका में अगर जो बाइडन की हुकूमत ख़त्म हो गई कि जिसने इस सारे जुल्म की सरपरस्ती की हुई थी, इस रजीम को तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ था, तो अगर वो चला गया है, तो डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद हालात अगर बदल रहे हैं, पॉलिसी बदल रही है, तो उसको इन्होंने नया रंग दिया कि इमरान खान जो है वो एब्सोल्युटली यस पे आ गया है। और इसमें बहुत सारे नए पुराने प्लेयर्स, हर तरह के लोग इसमें शामिल होना शुरू हो गए थे कि इमरान खान के बारे में एक माहौल बनाया जाए कि इमरान खान तो अमेरिका का मोहरा था। अगर मोहरा था तो 3 साल से वो जेल में क्यों पड़ा हुआ है, उसके ऊपर 200-250 केसेस क्यों हैं, उसको गोलियां क्यों मारी गई, उसके ऊपर गलीज तरीन मुकदमात क्यों बनाए गए, उसका इलेक्शन चोरी कर लिया गया 8 फरवरी को, लेकिन अमेरिका इसके ऊपर खामोश रहा, यूरोपीय यूनियन खामोश रहा, इसराइल भी खामोश रहा, जिसके हवाले से कहा जाता है कि इमरान इसराइल का खुफिया असासा है। इसके बाद इमरान खान ने 5 दिनों के अंदर दूसरी दफ़ा इमरान खान को ऑफर हुई थी डील की। इमरान खान को कहा जा रहा था कि आप बनी गाला शिफ्ट हो जाएं, आपको वहाँ शिफ्ट कर देते हैं, हाउस अरेस्ट में वहाँ पे रहें आप, उसके बाद आप चाहें तो KPK चले जाइएगा और हमें हुकूमत करने दें, या फिर 6 महीने का टाइम दें, उस दौरान हम देख लेंगे कि किस तरह से चीज़ें आगे चलानी है, नए इलेक्शन करवाने हैं, इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 हो जाएगी, और बहुत सारी चीज़ें इमरान खान के सामने रखी गई थी। 26 तारीख को अली अमीन गंडापुर को भेजा गया था इमरान खान के पास पैगाम देने के लिए, और उस दिन मुलाकात थी। PTI की तरफ से जो कमेटी बनी हुई है हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए, उस कमेटी की भी मुलाकात थी, लेकिन अली अमीन गंडापुर को पहले अंदर भेजा गया, उनकी काफ़ी देर मुलाकात होती रही, उसके बाद बाकी कमेटी को भी जाने दिया गया। और फिर इमरान खान ने शाम को ट्वीट करवा दिया अपने अकाउंट से 4-4:30 बजे के करीब। अलीमा खान ने भी आके बता दिया था कि इमरान खान कह रहे हैं कि मैं डील की ऑफ़र को मुस्तरद करता हूँ। इमरान खान के अकाउंट से जो ट्वीट आया था तो उसमें उन्होंने साफ और वाज़ेह बता दिया था कि मुझे डील ऑफ़र की गई है कि मैं बनी गाला हाउस अरेस्ट में चला जाऊँ, तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल कबूल नहीं करता, मैं इसको मुस्तरद करता हूँ। मैं जेल में रहने के लिए तैयार हूँ, चाहे 5000 साल रहना पड़े, लेकिन मैं किसी यजीद के आगे नहीं झुकूंगा। और मेरी पार्टी के जितने भी लोग गिरफ्तार किए गए हैं, सपोर्टर्स गिरफ्तार हैं, रहनुमा गिरफ्तार हैं, उनको रिहा कर दिया जाए, मैं जेल में रहने के लिए तैयार हूँ। और उसका इस कदर गुस्सा मनाया गया कि उसके बाद DGI SPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर इमरान खान के हवाले से नाम लिए बगैर उन्होंने इंतशार पसंद, फितना पसंद, और उसके बाद इमरान खान के लिए दोगला और इस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, इमरान खान पे ज़ाती हमले भी किए। आज इमरान खान ने दोबारा जो पैगाम दिया है वो भी इससे मुतल्लिका है, क्योंकि आज खबर आई थी कि अडयाला जेल में दोबारा कोई फॉर्चूनर्स गाड़ियाँ, कोई लैंड क्रूजर जो है उनका एक काफिला वहाँ पे पहुंचा है। इमरान खान साहब को शायद कोई पैगाम दोबारा पहुंचाया गया है, इसी वजह से उन्होंने आज दोबारा से पैगाम जारी कर दिया है इसी हवाले से, जो एस्टेब्लिशमेंट उनको डील की ऑफर करी थी। और नवाज शरीफ के नाम भी उन्होंने बड़ा खूबसूरत एक पैगाम दिया है। और ये सारी चीज़ें देखते हुए नून लीग जो है वो रश करना शुरू हो गई है इमरान खान की इस्तकामत पे। आपस में जब बैठे होते हैं नून लीग के लोग या सहाफ़ियों के साथ बैठे होते हैं तो वो कहते हैं यार मानना पड़ेगा कि हम कहते थे ये 24 घंटे 48 घंटे नहीं गुजार सकेगा, इसके बारे में बयानिया बनाया गया कि ये नशा करता है, ये किसी सूरत जो है वो जेल की सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। हालांकि रियलिटी ये है कि इमरान खान को नवाज शरीफ से कम सहूलियात मिली हुई है। नवाज शरीफ को AC लगा के दिया गया था और इन्वर्टर AC था, वो सर्दियों में गर्म और गर्मियों में सर्द, मतलब इस तरह उसकी फैसिलिटी थी उसके अंदर इन्वर्टर के अंदर। लेकिन वो तो अलग बात है कि नवाज शरीफ को ज़्यादा अरसा जेल में रहने नहीं पड़ा, डील लेके वो बरतानिया निकल गए थे इलाज के नाम पर। और जिस तरह माहौल बनाया गया, इमरान खान ना तो बीमार हुए हैं इस 1.25 साल के अंदर, 1.5 साल शायद होने वाला है करीब मेरे ख्याल में, या 1.25 साल हुआ है, तो इमरान खान ना तो बीमार हुए हैं, ना उनको कोई ऐसा दर्द उठा है, ना उनके प्लेटलेट्स गिरे हैं, ना उनको हार्ट अटैक का कोई मसला है, अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई भी मसला बने उनको। लेकिन वो एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज उनको नहीं करने दी जाती, उनको तकलीफें पहुंचाई जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान जो हैं वो जेल के अंदर डटे हुए हैं। और आज उनका जो पैगाम आया है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और रिचर्ड ग्रेनल के हवाले से जो उन्होंने पैगाम दिया है, या जो एक माहौल बनाया जा रहा था, एक बयानिया बनाया जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के, जी डोनाल्ड ट्रंप अब आ गया है, क्योंकि इनको पता है ना सबको कि डोनाल्ड ट्रंप जाहिर है इमरान खान का लाइक माइंडेड है, क्योंकि उसके साथ भी इस्टेब्लिशमेंट ने वही कुछ किया, अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट ने जो इमरान खान के साथ यहाँ पे हुआ। उसके मुखालिफिन जो दूसरी पार्टी है, जो बाइडन की जो पार्टी है, उसने भी उनके साथ वही किया जो जहाँ इमरान खान के मुखालिफिन नून लीग, पीपल्स पार्टी और बाकी सब ने मिलकर इनके साथ किया है। तो ये एक सिमिलैरिटी है दोनों के अंदर कि इमरान खान जिस तरह इनको
گھاس نہیں ڈالتے یا ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ اس ملک کی بیماری ہیں، اس کی جڑ ہے بیماری کی. اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی عمران خان اب بہت کلیئر ہو چکے ہیں. میڈیا کے حوالے سے بھی عمران خان کا موقف آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ جس طرح میڈیا کو اڑے ہاتھوں لیتے ہیں اور جو ان کا بیانیہ ہے تو یہی ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے. تو یہ ایک سملیرٹی کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ عمران خان کے لائک مائنڈڈ سمجھے جاتے ہیں. رچرڈ گرینل نے بھی انٹرویو دیا، اس میں بھی انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ عمران خان اور ان کے اندر بہت ساری سملیرٹیز ہیں. تو اس وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ عمران خان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ تو کریں گے. اور پاکستانی جو اوورسیز ہیں وہاں امریکہ کے اندر انہوں نے ملاقاتیں کی گرینل کے ساتھ بھی، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی، اور بھی باقی لوگوں کے ساتھ. مارکو روبیو جو ان قریب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ان کے سیکرٹری بننے والے ہیں، جس کو وزیر خارجہ امریکہ کا آپ کہہ سکتے ہیں یا بلکہ ہوتے ہیں وہ، تو وہ بھی پاکستان کے حوالے سے بڑے سخت جو ہے الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. باقی عمران خان کے حوالے سے ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کا موقف جو ہے وہ کافی نرم ہے. بلکہ یہاں تک خبر آئی تھی کہ مارکو روبیو کے سامنے جب تمام تفصیلات رکھی گئیں کہ پاکستان میں جو کچھ ہوتا رہا ہے پچھلے سوا تین سال جو ہونے والے ہیں اس کے اندر، تو مارکو روبیو نے کہا کہ پاکستانی ایمبیسڈر رضوان شیخ جو امریکہ میں ہیں ان کو طلب کیا جائے اور ان سے رپورٹ مانگی جائے کہ پاکستان میں عمران خان اور اس کی پارٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. عمران خان نے جو گفتگو کی ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. علیمہ خان جو ہیں انہوں نے آ کے گفتگو کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے. اور ان کے علاوہ دوسرا فیصل چودھری صاحب جو عمران خان کے وکیل ہیں انہوں نے بھی آ کے گفتگو کی ہے. وہ گفتگو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو سنوا دوں کہ انہوں نے کیا گفتگو کی ہے. عمران خان نے کہا ہے کہ بنی گالہ ہاؤس اریسٹ میں نہیں جاؤں گا، دو ٹوک اعلان کیا ہے. یہی بات انہوں نے 26 دسمبر کو جو ٹویٹ کیا تھا اس کے اندر انہوں نے بالکل ایگزیکٹ یہی الفاظ استعمال کیے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بار بار ان سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے. اور یہ مطالبہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان اگر ہاؤس اریسٹ میں جائیں گے نا تو اس سے واضح تاثر جائے گا کہ عمران خان نے ڈیل کی ہے. کیونکہ اگر رہائی اس بنیاد پہ ہوتی ہے کہ عمران خان کے خلاف کیسز غلط ہیں اور ان کیسز کو ختم کیا جانا چاہیے، یا عمران خان کو کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی سیز فائر، آپ ہمارے بارے میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑا چھوڑیں، ہم آپ کے بارے میں چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے ہم آپ کو رہا کرتے ہیں، تو پھر عمران خان جیل سے رہا ہوتے ہیں تو پھر ہزاروں لاکھوں لوگ ان کو جیل سے لینے کے لیے جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہار مان کر عمران خان کو رہا کیا گیا. لیکن اگر وہ ہاؤس اریسٹ میں جاتے ہیں یا کے پی کے چلے جاتے ہیں، وہاں کسی جیل میں شفٹ کیا جاتا ہے، اس کا صاف مطلب یہ ہوگا کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے. تو عمران خان اس ڈیل کا تاثر بھی پیدا نہیں ہونا دینا چاہتے. اپنا جو ان کی 3 سال کی جو جدوجہد ہو چکی ہے، 1.25 سال ان کو جیل میں ہو چکا ہے، 500 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں ان کو، تو وہ اس سب کے اوپر کالک نہیں ملنا چاہتے. اور پاکستان کے جو وہ لوگ جو ان کے حامی ہیں، ان کے سپورٹرز ہیں، ان کو مایوس نہیں کرنا چاہتے. عمران خان نے کہا ہے کہ 26 نومبر کو لال مسجد آپریشن کی طرح لاشیں دفنائی گئی ہیں. یہ بات اور بھی بہت سارے لوگ کہہ چکے ہیں، ایون کہ جو نون لیگ کے حامی ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں. اسٹیبلشمنٹ یا کسی باہر کے ملک کے کہنے پر ڈیل نہیں کروں گا. اب اس میں پیغام ہے رچرڈ گرینل کے لیے بھی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی کہ اگر وہاں سے یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، اور یہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پریشر آ رہا ہے بیرونی طور پہ، الگ بات ہے کہ یہ اس کو تسلیم نہیں کر رہے بلکہ اپنے ٹاؤٹ چھوڑے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں رچرڈ گرینل کیا اکھاڑ لے گا، یا رچرڈ کے حوالے سے صافی چھوڑے ہوئے ہیں کہ وہ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں، ٹویٹ کرتے ہیں، جس کا وہ منہ توڑ جواب دے رہے ہیں ان کو. اس کے بعد ماحول بنایا جا رہا ہے کہ رچرڈ گرینل جو ہے وہ دباؤ ڈال رہا ہے. ابھی افیشل کیپیسٹی میں بھی نہیں آیا تو وہ ابھی سے دباؤ ڈال رہا ہے. تو عمران خان نے ابھی سے 2 ٹوک جواب دے دیا ہے کہ ایون اگر ڈونلڈ ٹرمپ آ جاتے ہیں، 20 کو حلف لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ پاکستانی حکومت کو اگر کہتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کرو، تو عمران خان کا کہنا ہے کہ میں کسی بھی بیرونی طاقت یا بیرونی ملک کے کہنے پر ڈیل نہیں کروں گا، نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو بیرونی دباؤ بھی ہے، اور یہ بات تو نجم سیٹھی بھی کہہ چکے ہیں اور بھی لوگ بھی کہہ چکے ہیں کہ برطانیہ جو ہے اس کی طرف سے دباؤ آ رہا ہے. فیصل وافدہ بھی یہ بات کر چکے ہیں، جاوید لطیف بھی کہہ چکے ہیں، اور نون لیگ کے 1-2 اور اہم ارکان جو ہیں وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ برطانیہ ظاہر اصل امریکہ کا فرنٹ مین ہوتا ہے تو وہ دباؤ ڈالتا ہے. کیونکہ ان کو یہ باتیں اس لیے زیادہ پتہ ہیں کیونکہ نواز شریف 2 دفعہ ڈیل لے کے جا چکے ہیں، دونوں دفعہ امریکہ اور برطانیہ کی وجہ سے ڈیل لے کے گئے تھے، 2019 میں بھی اور سن 1999 کے اندر جب مشرف نے ان کو پکڑا تھا تو اس کے بعد بھی جب وہ گئے تھے، تو ان کو ساری چیزیں پتہ ہے. عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے نام پیغام ایک اور دیا ہے کہ آپ ملک کی سرحدوں کی فکر کریں، مجھے ڈیل کی کیا ضرورت ہے جب میں کیسز لڑ رہا ہوں، ہر کیس لڑوں گا اور اپنے کیس لڑ کر ہی باہر آؤں گا. اگلا سال آزادی کا سال ہے، پورا نظام گھٹنوں پر آ چکا ہے. عمران خان یہ بات 26 نومبر کو بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ 2025 کا سال آزادی کا سال ہوگا اور یہ نظام جو ہے یہ آپ کے سامنے ہار چکا ہے. اور عمران خان جس طرح ڈٹے ہوئے ہیں، ظاہر ہے اس سے یہی نظر آتا ہے کہ نظام گھٹنوں پہ آ چکا ہے. پوری کوشش کی عمران خان کو توڑنے کی، ہر طرح سے بلیک میل کرنے کی، غلیظ سے غلیظ کیسز بنائے، ان کی فیملی گرفتار کر لی، ان کا بھانجا 10 سال اس کو ملٹری کورٹ سے سزا سنا دی گئی، ان کی بھانجی حسان نیازی کی بہن ہاجرہ نیازی جو ہیں ان کو بھی 9 مئی کی JIT جو کیسز ہیں اس کے اندر شامل کیا ہوا ہے. مقصد صرف ایک ہے، عمران خان کو دباؤ میں لانا. ان کی بیگم کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اور اس کی پارٹی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، تمام تر چیزوں کا مقصد عمران خان کو توڑنا تھا.
عمران خان ٹوٹ گئے ہیں کیا؟ یہ آپ سوال خود سے پوچھ لیں، اسی سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ عمران خان کامیاب ہوئے ہیں یا ناکام ہوئے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس وقت ڈسپریشن بہت زیادہ ہے، عمران خان کے اوپر ذاتی حملے کیے جا رہے ہیں، بلکہ ایک نئی پلاننگ شروع ہو چکی ہے عمران خان کی رہائی کی صورت میں۔ کسی ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ نئی پلاننگ کیا ہے، کہ عمران خان کے مقابلے میں یہ بھی ہار ماننے کو اس طرح تیار نہیں ہے، مطلب ہار چکے ہیں بٹ ہار ماننے کو تیار نہیں ہے، تو نیا پلان بنانا شروع کر دیا ہے۔ اب ان کو پتا ہے کہ رہائی تو ہمیں دینی پڑے گی، کیونکہ انٹرنیشنل دباؤ ہے، امریکہ اگر پابندیاں لگاتا ہے، ریچرڈ گرینل نے جیسے IMF کو ٹیگ کیا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو اس نے لتاڑ دیا پکڑ کے کہ آپ چپ رہے ہو، اب تک آپ کو عمران خان کو رہا کروانے کے لیے بات کرنی چاہیے تھی، آپ کی وجہ سے سب کچھ ہوا۔ تو یہ ساری صورتحال یہاں بھی لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد فیصل چودھری صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فیصل چودھری صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی کیا اوقات ہے، نواز شریف کے پلے تو کچھ ہے ہی نہیں، نواز شریف تو ویسے بھی 12واں کھلاڑی بن چکا ہے، اور ڈیل کے حوالے سے بھی انہوں نے یہی بات کی ہے فیصل چودھری کے تھرو۔ اور علیمہ خان صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا عمران خان کہتے ہیں کہ اب آپ کو 9 مئی خود سنبھالنا پڑے گا۔ 9 مئی کے جوڈیشل کمیشن کے قیام کے مطالبے کی عمران خان نے اب 26 نومبر کو بھی شامل کر لیا ہے۔ اور اس کے بعد علیمہ خان کہتی ہیں عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے ڈیل کرنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے تو اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل چاہیے اور نہ ہی رہائی کے لیے بیرونی مدد چاہیے، میں اپنی جنگ خود لڑوں گا اور میرے کیسز فائنل سٹیجز پر ہیں، میں ڈیل نہیں کروں گا۔ اور فیصل چودھری صاحب نے بھی جو گفتگو کی ہے، میں کوشش کرتا ہوں مجھے وہ کلپ مل جائے تو میں آپ کو وہ سنوا دیتا ہوں۔ اچھا مجھے وہ کلپ نہیں مل سکا۔ فیصل چودھری صاحب نے آ کے یہی بات کی تھی کہ نواز شریف جی، عمران خان کہتے ہیں کہ ان کی کیا حیثیت ہے، وہ 12واں کھلاڑی ہے، اور رانا ثناء اللہ نے جو پیغام دیا تھا کہ ٹھیک ہے جیلوں میں نہ رہیں، گھر میں چلے جائیں، میں 5 سال حکومت کرنے دیں، تو اس پہ بھی عمران خان نے کہا کہ رانا ثناء اللہ کیا بیچتا ہے، اس کی کیا مطلب وہ حیثیت ہے یا کیا مجال ہے کہ اس کی باتوں کے اوپر توجہ دی جائے۔ اچھا اب بات کرتے ہیں کہ نون لیگ کس طرح سے رش کر رہی ہے۔ تھوڑا سا میں نے آپ کو بتا دیا کہ نون لیگ اندرون خانہ آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، خواجہ سعد رفیق وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ان کے وہ لوگ ہیں، خواجہ آصف جیسے لوگ تو انتہائی کیا الفاظ بندہ ان کے بارے میں استعمال کرے، دن رات وزیر دفاع ہونے کے باوجود اپنے دفتر نہیں جاتے، کوئی میٹنگ اٹینڈ نہیں کرتے، کسی جگہ آپ نے ان کو دیکھا نہیں ہوگا، بلکہ ان کی بیچاروں کی تو بات یہ ہے کہ روٹ لگا ہوا تھا آرمی چیف کا، اور خواجہ آصف جو جا رہے تھے اور شادی تھی جنرل فیصل نصیر کے بیٹے کی مبینہ طور پر، تو خواجہ آصف کو روک لیا گیا اور کہا کہ جناب صاحب گزر رہے ہیں تو آپ اس کے بعد جائیے گا۔ تو یہ ان کی حالت ہے۔ 2 دفعہ تو فارم 47 ان کو بنا کے دیا، ایک دفعہ باجوہ صاحب نے اور ایک دفعہ بھی ان کا جس طرح بنا ہے، اور خود منہ سے کہہ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی ہم مجبوری ہیں، تو ان کی کیا اوقات ہے یا ان کی کیا حیثیت ہے۔ لیکن نون لیگ کے باقی لوگ جو ہیں وہ یہی درپردہ آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ عمران خان نے نا لگا پتے دیے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو۔ اچھا نون لیگ کے ایک بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں حماد حسن صاحب، سپریم کورٹ میں ہوتے ہیں اور سابقہ ایک فوجی کے بھائی بھی ہیں، عمران خان کے شدید ترین مخالف ہیں اور خود تسلیم کرتے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ماننا پڑے گا عمران خان نے ان کے تمام ہتھ کنڈے خوف، جبر، فستائیت اس کو زیرو کر کے رکھ دیا ہے۔ ہمیں یہ ماننا پڑے گا، خواہ میں عمران خان کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا، میں اس کے کسی چیز سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن یہ بات آپ کو تسلیم کرنی پڑے گی۔ تو اب ان کے اندر سے ان کے وہ صحافی جو عمران خان سے شدید ترین نفرت کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، جھوٹ پھیلاتے ہیں، انہوں نے اگر یہ ٹویٹ شروع کر دی ہیں تو ان قریب وہ وقت دور نہیں ہے کہ نون لیگ کے لوگ خود علل اعلان کہنا شروع ہو جائیں گے کہ عمران خان مان گئے ہیں تجھے، کہ تو نے جس طریقے سے یہ مزاحمت کی ہے اور تاریخ رقم کر دی ہے، 3 سال ہو گئے ہیں کہ کیا کچھ نہیں کیا گیا اس کی پارٹی کے ساتھ، اس کی فیملی کے ساتھ، لیکن یہ بندہ ٹوٹا نہیں ہے۔ ابھی تو آپس میں بات چیت کرتے ہیں نا، تو ان قریب آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سامنے آ جائیں گی اور یہ تسلیم کرنا شروع کر دیں گے۔ اب میرا خیال ہے ریچرڈ گرینل تک یہ پیغام بھی جائے گا عمران خان کا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں کسی بیرونی مدد کی طاقت جو ہے اس کی مدد نہیں لوں گا، رہائی کے لیے میں اپنے کیسز لڑ کے نکلوں گا، اور لڑ کے ہی نکلنا چاہیے، کیونکہ چاہے جعلی کیسز ہیں، 200 250 300 کیسز جعلی کیسز ہیں، ان کا فیصلہ عدالت سے ہونا چاہیے، پھر عمران خان کو رہا ہونا چاہیے، بجائے یہ کہ یا پھر حکومت یہ کہے کہ ٹھیک ہے جی ہم ہار گئے، ہم سٹیپ بیک کرتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں یہ کیسز غلط تھے، آپ کو ہم رہا کرتے ہیں، آپ کے لوگوں کو رہا کرتے ہیں، تو عمران خان جیل سے نکلیں اور عوام ان کو لینے جائے، پھر اس کا مطلب ہے عمران خان جیت کر نکلے۔ لیکن اگر وہ خاموشی سے وہاں سے ان کو ہاؤس اریسٹ کیا جاتا ہے بنی گالہ کے اندر، جس طرح کہا جا رہا ہے، زمان پاک آتے ہیں، یہ KP کے جاتے ہیں، تو پھر اس سے ڈیل کا تاثر بھی ابھرے گا، اور نون لیگ کا حامی میڈیا جو ہے اور نون لیگ خود اور ان کے صحافی مل کے بیانیاں بنائیں گے کہ عمران خان نے ڈیل کر لی ہے، کیونکہ بہت سارے صحافی حضرات میرے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے ان کی، تو وہ تو یہی چاہتے ہیں، ان کے دن رات خواہش ہے کہ عمران خان کے اوپر کس طرح ڈیل کا ٹھپا لگ جائے۔ ابھی تو رچرڈ نے یا انہوں نے ٹرمپ صاحب نے ابھی تک کہا بھی نہیں ہے رہائی کا، انہوں نے تو صرف فری عمران خان کے ٹویٹ کیے ہیں، اور انہوں نے جناب پورا بیانیہ بنانا شروع کر دیا کہ لو جی عمران خان نواز شریف سے بھی آگے نکل گیا ڈیل لینے کے معاملے میں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی پلاننگ کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، اور وہ جس طرح بیانیہ بنا رہے تھے امریکہ کو لے کر، تو اس سے آپ کو چیزیں سمجھ آ سکتی ہیں۔ وہ الگ بات کہ جتنے بھی یہ بیانیہ بناتے ہیں وہ ٹھوس ہو جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے کروڑوں لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے حامی ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ کیا حقیقت ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا بیانیہ ہے، کیا پروپیگنڈا ہے، تو وہ لوگ ان کی باتوں میں نہیں آتے، لیکن یہ اپنا ایک ماحول تو بنا لیتے ہیں نا اپنے حامیوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اب تک کی یہ صورتحال تھی، 1-2 خبریں بہت امپورٹنٹ ہیں، اور عمران خان کے خلاف نئی پلاننگ کیا ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ جلد آپ کے ساتھ ویلاگ میں وہ چیزیں شیئر کروں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔